नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ नरगिस अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निजात का रास्ता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब फ़लस्तीन को हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में फ़तह किया गया था, तो वो सारा वाक़या बयान करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, वीडियो को देखें, दूसरों के साथ शेयर करें और इस नेकी के काम में आप भी अपना हिस्सा डालकर सवाब-ए-दारैन हासिल कीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में जब फ़लस्तीन को फ़तह किया गया था, उस वक्त वहाँ अरबी कबाइल आबाद थे। मुसलमानों के लश्कर के सिपा सालार हज़रत अबू अबीदा बिन जरा उस वक्त इस्लामी लश्कर के साथ दमिश्क में आबाद थे। आपने अपने दोस्तों से मशवरा किया कि क्यों ना जहाद के लिए कसारिया की तरफ जाया जाए या कि बैतुल मक़दस की तरफ रवाना हुआ जाए। लिहाजा सब ने इस बात पर इत्फ़ाक़ किया कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक से इस बारे में मशवरा लिया जाए, जो आपका हुक्म हो उस पर अमल किया जाए। लिहाजा एक मकतूब जिसमें सारा ये बात लिख कर हज़रत उमर फ़ारूक की खिदमत में हाज़िर किया गया और हज़रत उमर फ़ारूक ने तमाम जलील क़दर सहाबा के साथ मशवरा किया। तो आपको मशवरा हज़रत अली ने ये दिया कि सबसे पहले फ़तह मक्का किया जाए, क्योंकि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान में मुबारक से ये इरशाद सुना था कि पहले बैतुल मक़दस फ़तह होगा और उसके बाद कसारिया फ़तह होगा। लिहाजा हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत अबू अबीदा बिन जर्राह को पहले बैतुल मक़दस की तरफ रवानगी का ख़त में हुक्म लेकर अरसाल कर दिया। हज़रत अबू अबीदा को मकतूब मिलते ही आपने रोज़ाना मुजाहिदीन को बैतुल मक़दस की तरफ रवाना करना शुरू कर दिया और रोज़ाना 5000 मुजाहिदीन को बैतुल मक़दस की तरफ रवाना किया जाता। 11 दिन हमले होते रहे, लेकिन कोई ख़ास पेशरफ्त ना हुई, क्योंकि रोमियों को पता था। उन्होंने किले को बाहर दीवार बहुत मजबूत करके किले का मुहासरा बहुत ज़बरदस्ती से किया, लेकिन मुजाहिदीन ने किले का मुहासरा करके 11 दिन मुसलसल हमले करते रहे और 11वें दिन हज़रत अबू अबीदा ख़ुद तशरीफ़ फरमा हुए और जब आप लश्कर के करीब पहुँचे तो मुजाहिदीन ने बहुत बाआवाज़ बुलंद से तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे लगाए और बहुत जोश देखा गया। इस तरह रूमियों को एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि लगता है कि इनके जंग के मैदान में इनका कोई बहुत बड़ा सरदार आया है, जिसकी वजह से जंग में आज इतने ज़ोर से नारों की आवाज़ बुलंद हो रही है। लिहाजा वो परेशानी के आलम में अपनी एक सबसे बड़े राहबर कमामा जिसका नाम था उसके पास चले गए और सारी सूरत हाल बयान की। जंग की सूरत हाल सुनकर कुमामा राहब भी परेशान हो गया और बोला कि अब तुम्हारी हलाकत करीब है, क्योंकि मैंने पहली किताबों में पढ़ा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक सुर्ख रंग का सहाबी जो होगा जो कि मुल्क शाम को आकर फ़तह करेगा। अगर ये वही है तो सुलह के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरी सूरत नहीं बचती। लिहाजा वो मुसलमानों के सरदार को देखने के लिए किले की दीवार पर आया और कहा कि मैं तुम्हारे सरदार को देखना चाहता हूँ। और हज़रत अबू अबीदा बिन जर्राह जो किले की दीवार से कुछ फासले पर थे, आप किले की दीवार के पास आए और हज़रत अबू अबीदा ने फरमाया कि तुम या तो इस्लाम कर लो या फिर फ़िदिया देकर पनाह ले लो। और वो कुछ ना बोला, बस आपको बहुत गौर से देखता रहा और वापस जाकर कहा कि वो जिसके बारे में मैंने किताबों में पढ़ा है वो ये आदमी नहीं है, लिहाजा जंग लड़ते रहो। ये इंसान जो आया है जंग करने के लिए ये फ़तह नहीं कर सकेगा और ना ही ये हमारा कोई नुकसान कर सकता है। हज़रत अबू अबीदा वापस आकर इस्लामी लश्कर को जंग का दोबारा से हुक्म दिया और रोज़ाना किला पर हमला होता रहा, जानी नुकसान भी होता रहा, ज़ख्मी भी होते रहे और इस तरह 4 माह तक लड़ाई जारी रही। लेकिन इसके बावजूद भी
کوئی خاص پیش رفت نہ ہوئی، اور اس لڑائی سے جو کہ قلعے کے اندر، شہر کے اندر مکین حضرات تھے جو کہ وہ پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کر وہ پھر رہب کے پاس گئے اور رہب کمامہ کو کہا کہ اس کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ رہب کمامہ دوبارہ قلعے کی دیوار پر دوبارہ آیا اور اس نے حضرت عبیدہ سے کہا کہ ہم ہر حال میں تم سے جنگ لڑیں گے، کیونکہ تم ہمارے شہر کو فتح نہیں کر سکو گے اور تم ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اور جب حضرت ابو عبیدہ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو اس نے کہا کہ جو اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہیں وہ تم میں نہیں ہیں۔ کہ حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا کہ وہ کیا اوصاف ہیں؟ رہب کمامہ نے کہا کہ ہم وہ تمہیں نہیں بتائیں گے، البتہ اس کا نام بتا سکتا ہوں۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ مجھے چلو ان کا نام ہی بتا دو۔ تو وہ بولا وہ حضرت محمد کا صحابی ہوگا اور اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا۔ دیکھیں کہ یہ جو فتح تھا یہ بیت اللہ کی فتح تھی جو کہ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ سے ہوئی۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے جو سابقہ الہامی کتابیں تھیں ان میں ذکر بھی کیا، اور نہ صرف ذکر کیا بلکہ حضرت عمر بن خطاب کا پورا نام بھی لکھا موجود تھا۔ وہ نہایت سخت گیر ہوگا اور اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ مسکرائے اور زور سے بولے، راہب اگر جو تم کہہ رہے ہو یہ سچ ہے تو جان لو قسم اس خدا کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، وہ ہمارے امیر المومنین ہیں اور وہ اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں اور ہمارے امیر المومنین ہیں۔ رہب نے جب یہ سنا تو کہا کہ اگر وہ ہیں تو تم ان کو فوراً یہاں بلاؤ، ہم ان کے لیے پھر جنگ جو ہے وہ بند کر دیں گے اور ہم اپنے قلعے کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے اور فدیہ بھی دیں گے، جزیہ بھی دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے رہب کی بات قبول فرمائی اور خوشی خوشی لشکر میں آ کر جو رہب کے ساتھ بات ہوئی وہ ساری لشکر کے باقی مجاہدین سے نامی لشکر میں وہ بات سن کر، رہب کی بات سن کر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فٹافٹ فوراً خط لکھا اور حضرت عمر فاروق کو تمام حالات سے آگاہی پیش کی۔ جب مکتوب حضرت عمر فاروق کے دربار میں پہنچا تو آپ نے تمام صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد آپ نے شام کی طرف سفر کا ارادہ کیا اور سفر کی تیاری شروع کر دی۔ جس دن آپ نے سفر کا آغاز کیا تو سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی میں 4 رکعت نماز پڑھی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں سلام پیش کیا، پھر سفر شروع کر دیا۔ مدینہ میں اپنا نائب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مقرر فرمایا۔ سفر آپ اس طرح کرتے کہ فجر کی نماز کے بعد سفر کیا جاتا اور ظہر کی نماز کے بعد آرام کیا جاتا اور ستو وغیرہ کا کھانا کھایا جاتا اور وعظ و نصیحت کی جاتی جس میں نیکی کی تلقین، جہاد کی فضیلت بیان کی جاتی، انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہوتا، اور یوں رستہ سفر جو ہے وہ جاری رہا حتیٰ کہ ملک شام کی حدود میں آپ داخل ہو گئے۔ جب آپ ملک شام کی حدود میں داخل ہوئے تو آپ نے عربی شاہ سواروں کا ایک قافلہ دیکھا۔ حضرت زبیر بن عوام کو آگے بھیجا کہ پتہ کرو یہ کون لوگ ہیں۔ حضرت زید بن عوام نے خبر دی کہ حضور جو لشکر بیت المقدس میں آپ کا انتظار کر رہا ہے انہوں نے دستہ بھیجا ہے کہ آپ کی آمد کی خبر لائیں۔ پھر وہ قافلہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا، احترام سے سلام کیا، دست بوسی کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کہ تم لوگ کس لیے آئے ہو؟ تو عرض کی حضور سارا لشکر بہت پیار سے آپ کے راستے میں آنکھیں بچائے بیٹھا ہے، ہمیں آپ کی آمد کی خبر لانے کو بھیجا ہے، اگر اجازت ہو تو واپس جا کر لشکر کو آپ کی آمد کی خوشخبری سنائیں۔ آپ نے اجازت دی اور وہ قافلہ واپس گیا اور لشکر اسلامی کو خبر دی اور ہر شخص خوش ہو گیا اور استقبال کے لیے ہر مجاہد ہی جانا چاہتا تھا، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح
خود تشریف لے گئے، استقبال کے لیے بہت احترام سے ملے اور باقی صحابہ آنے والوں کو بھی ملے۔ پھر یہ قافلہ اسلامی لشکر کا جہاں پڑاؤ تھا ادھر روانہ ہوا۔ تمام مجاہدین نے بہت احترام اور عزت سے استقبال کیا اور ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور پھر آپ نے تمام مجاہدین کو خطبہ بھی دیا اور اعمال صالحہ اور تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ خطبے سے فارغ ہو کر حضرت ابو عبیدہ نے امیر المومنین کو ملک شام کی جنگوں کی تفصیل بتائی، جن کو سن کر سیدنا عمر فاروق کبھی روتے اور کبھی خوش ہوتے۔ گفتگو ہوتی رہی اور ظہر کا وقت ہو گیا۔ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ پوشی فرمانے کے بعد ملک شام تشریف لے گئے تھے اور جہاد کے لیے لشکر اسلام میں شامل تھے۔ حضرت بلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اذان دینا چھوڑ دی تھی۔ اذان میں اتنا روتے تھے کہ اذان دینا مشکل ہو جاتی تھی۔ جب ظہر کا وقت آیا تو تمام مجاہدین نے حضرت عمر فاروق سے درخواست کی کہ حضرت بلال جو کہ مؤذن رسول ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں، کیوں نہ کہ حضور کے زمانہ کی یاد کو تازہ کیا جائے اور حضرت بلال کو آپ اذان دینے کا کہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ حضرت بلال کی اذان سنیں۔ امیر المومنین نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا اور مجاہدین کی خواہش بھی ظاہر کی، تو حضرت بلال جنہوں نے اذان دینا چھوڑ دی تھی آمادہ ہوئے اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مجاہدین پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم کا زمانہ یاد آ گیا اور ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ ملک شام میں مدینہ کی یاد تازہ کی تمام مجاہدین کی آنکھوں سے حضور کی یاد میں آنسو بہہ رہے تھے۔ امیر المومنین نے نماز پڑھائی اور بیت المقدس کی طرف جانے کا ارادہ کیا، اور جو آپ نے لباس زیر تن کیا وہ بکری کے بالوں سے بنا ہوا تھا اور اس میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے، ان میں ایک پیوند جو کہ چمڑے کا بھی لگا ہوا تھا۔ جب مجاہدین نے دیکھا تو اصرار کیا کہ حضور آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے، آج بہت ہمارے لیے مبارک دن ہے، لہٰذا اعلیٰ قسم کا لباس پہنے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اعلیٰ قسم کا مصری لباس سفید رنگ میں پہنا اور اسلامی لشکر کے ساتھ قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ امیر المومنین کو شدید گھبراہٹ ہوئی۔ یہاں ذرا غور کیجئے کہ دیکھیے اسلام کیا ہے اور صحابہ کرام کی زندگی کیا ہے۔ قلعے کی طرف جب بڑھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں بہت گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ آپ فوراً گھوڑے سے اترے اور فرمایا استغفر اللہ، اللہ اکبر، یا اللہ مجھے معاف فرما، تھوڑی دیر کے لیے میں نے مصری لباس کیا پہنا، اعلیٰ قسم کا لباس کیا پہنا کہ میرے اندر تکبر داخل ہو گیا تھا، قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا۔ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے سنا کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے وہ لباس اتار کر پرانا لباس پہنا جس میں 14 پیوند لگے تھے اور ایک چمڑے کا پیوند تھا۔ فتح کا دن ہے، بہت بڑی خوشی کا دن ہے، خدا بھی یاد ہے، یاد رسول بھی ہے، خوف خدا بھی ہے اور عاجزی بھی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ذرا بھی خوشی ہماری زندگی میں آتی ہے جو کہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، ہم بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے سب سے پہلے جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ خدا کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اور غافل ہوتے ہی ہم اپنی خوشیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نہ تو ہماری زبان پہ شکرانے کے الفاظ ہوتے ہیں اور نہ ہی شکرانے کے لیے ہماری جبینیں سجدے میں جھکتی ہیں، اور نہ ہی ہمارے اندر عاجزی اور انکساری آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اسلامی لشکر کے ساتھ قلعے کے قریب پہنچے اور خوب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ نعروں کی فضا سے، اللہ اکبر کے نعروں سے شہر کی فضا گونج اٹھی۔ تو تمام جو رومی جو قلعے کے اندر محصور لوگ تھے وہ سارے حیران ہوئے کہ جنگ تو بند تھی، کیا مسلمانوں نے دوبارہ حملہ کر دیا ہے؟ قمامی راہب حیران ہوا، اس نے اپنے خادمین کو پتہ کروانے کے لیے بھیجا کہ پتہ کرو معاملہ کیا ہے۔ واپس آ کر
خادمین نے بتایا کہ مسلمانوں کے لشکر امیر المومنین جن کا نام حضرت عمر بن خطاب ہے وہ تشریف لائے ہیں، اس لیے اسلامی لشکر جو خوشی کے ساتھ نعرے لگا رہا ہے۔ راہب کمامہ نے لشکر اسلامی کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ امیر المومنین کی شناخت کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ان کو قلعے کے قریب لایا جائے۔ حضرت عمر فاروق حضرت عبیدہ بن جراح کے ہمراہ قلعے کے بہت زیادہ قریب آئے۔ حضرت جو راہب کمامہ تھا وہ بھی قریب دیوار پر آیا اور اس نے بڑے غور سے دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر کچھ دیر دیکھنے کے بعد آواز بلند آواز دی کہ خدا کی قسم یہ وہی ہیں جن کے بارے میں میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اس میں وہ ساری اوصاف ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے، اس کے ہاتھوں ہی ہمارے شہر فتح ہوگا۔ پھر لوگوں سے سختی سے بولا، کیوں تاخیر کر رہے ہو، جلدی سے جاؤ، تمام شہر کے دروازوں کو کھول دو اور ان سے امن کی پناہ لو۔ رومی جلدی قلعے سے اترے۔ آپ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے پاس گئے اور جا کر عرض کی کہ ہم صلح کے لیے بات کرتے ہیں، اور پھر آپ نے اپنی اونٹنی پر ہی سجدہ شکر ادا کیا اور آپ نے سارے شہر کے لیے امن سلامتی کا پیغام دیا اور عہد و پیمان ہو گئے۔ دوسرے دن نماز فجر کے بعد آپ نے عظیم الشان فتح نصرت کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور کئی سو سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 11ویں صدی عیسوی میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کے قبضے میں ہی رہا، جسے 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کئی حملوں کے بعد دوبارہ فتح کر لیا تھا اور بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ آج بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بیت المقدس کو دوبارہ سے مسلمانوں کے قبضے میں دے دے، مسلمانوں کو دوبارہ سے اس بیت المقدس کی زیارت نصیب فرما، اس قبلہ اول میں نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو فتح یابی ہو، آمین یا رب العالمین۔